अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बरमला और मैं हूं आपका होस्ट उमर नज़ीर खान। नाज़रीन, आज हम सबसे पहले बात करेंगे मार्का हक में कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर शहर शहर जश्न का समा। छोटे बड़े शहरों में रैलियां, शुरका ने फ़ौज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया। कराची से खैबर और कश्मीर से ग्वादर तक मार्का हक में तारीखी कामयाबी का जश्न। पाक फौज से भरपूर यकजहती का इजहार। आज़ाद कश्मीर, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में तकारीब मुनक्किद हुई जिनमें मुल्की हिफाजत के लिए कुर्बानी देने का अज़म दोहराया गया। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आज़म रवां माह चीन का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ का दौरा चीन 23 से 25 मई को मुतवक्के है। चीनी सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें तय हैं। पाकिस्तान और चीन की सफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तकरीब में भी शिरकत मुतवक्के। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ मुफाहमती याददाश्तों और मादों पर दस्तखत का इम्कान है। नाज़रीन, इस पर सबसे पहले बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जनरल नईम खालिद लोधी साहब। थैंक यू सो मच जनरल साहब फॉर जॉइनिंग अस। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जनरल साहब कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जनरल साहब थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। क्या कहेंगे जनरल साहब, मार्का हक हर गली, हर गांव, हर शहर, हर सूबे में जो है जश्न का समा है, क्या कहेंगे मार्का हक पे? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए जी, क्यों ना हो जश्न का समा। अगर मैं ये कहूँ कि जब पाकिस्तान ने आज़ादी हासिल की 1947 में, उसके बाद अगर पाकिस्तान अपने वजूद पे फख्र करता तो वो तो वजूद में आया था कि जिस तरीके से एक तब्दीली वाक़ हुई और पाकिस्तान, या आप यूँ समझें कि एक नई जहद के साथ दुनिया के नक्शे पे उभरा है, तो वो पिछले साल मई के बाद के तमाम वाक़यात जो है उस तरफ हमें लेके जा रहे हैं। तो अपने नौजवानों को दोबारा ये बावर करवाना कि दुश्मन आपको आपकी नज़रों में गिराना चाह रहा था, लेकिन अल्लाह ताला ने अफ़वाज पाकिस्तान की मदद से और कौम की दुआ से पाकिस्तान का सितारा अरूज पे पहुंचा दिया। और ना सिर्फ ये कि आपने एक पिछले साल बहुत बड़ी मिलिट्री फतह हासिल की, बल्कि आज के दिनों में, आजकल आपको पता है कि हम डिप्लोमेटिक बहुत बड़ा मनूवर भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह उसमें भी हमें फतह हासिल होगी। तो पाकिस्तान का ओवरऑल जो एक तसव्वुर है और जो एक इम्प्रेशन है पूरी दुनिया में, वो बिल्कुल एक नया और आप समझें कि बहुत ही एक आला मुल्क का इम्प्रेशन बन रहा है और बड़ी हद तक बन गया है। अब सिर्फ ये देखना है कि जिस तरीके से हमने अपनी मिलिट्री के इलाके में एक प्रोफेशनलिज्म भी शो किया, कामयाबी शो की, डिप्लोमेसी के इलाके में एक कामयाबी शो की, हमारी लीडरशिप ने एक बहादुरी का सबूत दिया। इसी तरीके से अभी हमें अपनी मईशत भी ठीक करनी है, अपनी गवर्नेंस भी ठीक करनी है, अपने इंसाफ का निज़ाम भी ठीक करना है। बिल्कुल सही। जितने जो करप्शन के मामलात हैं ये भी ठीक करने। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जब कौम में एतमाद पैदा हो जाए, जैसे कभी हुआ है जी, उसके बाद तमाम चीज़ें सही हो जाती हैं, दुरुस्त हो जाती हैं। इंशाल्लाह आगे आगे देखिए, आप मजीद अरूज की तरफ तरक्की की राह पे गामबन रहेंगे जी इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। जनरल साहब क्या कहेंगे आप, ईरान, इसराइल और अमेरिका जो है अभी इसके इफेक्ट जो हैं हर गली, हर शहर, मैं कहता हूँ कि हर घर तक पहुँच चुके हैं। क्या कहेंगे आप इस पे, ये किस तरफ जा रही है बात और पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है? हु इज विनिंग दिस वॉर एंड हु वांट टू कंटेस्ट दिस वॉर? देखिए बात यह है कि एक मुल्क है पूरी दुनिया में इस वक्त जो कि ये चाहता है कि जंग जारी रहे जी और ख़त्म ना हो, और वो है इसराइल, जी जिसको ना तो कोई बैनुल-अक़वामी कानून की परवाह है जी और ना ही कोई इखलाकी असूलों की परवाह। देखें, जब से गाजा में सीज फायर हुआ है तो इसराइल की तरफ से तो कोई सीज फायर नहीं हुआ। जब से लबनान में सीज फायर हुआ है तो इसराइल की तरफ से तो कोई सीज फायर नहीं हुआ, जिसका ये मतलब है कि उसका तो यकीन ही जंग में है और वो अमेरिका को उसने इस जंग में धकेला भी है और इस जंग में वो उसको रखना भी चाहता है कि इसी में रहे। लेकिन इसके अलावा सारी दुनिया, अमेरिका समेत, वो चाहते हैं कि जंग ख़त्म हो। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि जो दुनिया का मंशा है वो पूरा हो जाएगा और दुनिया की जो उम्मीद है वो बार आएगी। आप देखेंगे इंशाल्लाह कि अगले हफ्ते पाकिस्तान ही में या कहीं और भी हो सकता है जो हुर्मुज़ का मसला है तो हल हो जाएगा इंशाल्लाह, और इस पर कोई एग्रीमेंट भी हो जाएगी।
کچھ مسائل البتہ ایسے ہیں جیسے ایران کا نیوکلیئر کا مسئلہ ہے یا ان کے سینکشنز ختم کرنے کا مسئلہ ہے، کیونکہ ایران نے ان دونوں کو منسلک کیا ہوا ہے۔ ایران کا مانتا ہے کہ میں اپنی افزودگی کچھ کم کرنے کو تیار ہوں، بشرطے کہ آپ سینکشنز ختم کریں۔ تو دیکھتے ہیں کس کروٹ میں بڑھتا ہے۔ ہو سکتا ہے جو دوسری چیز ہے اس میں کچھ ٹائم لگ جائے، لیکن امن جو ہے مستقل انشاءاللہ اس کا اعلان اگلے ہفتے کے آخر تک کہیں ہو جائے گا۔ گو کہ یہ بات ماننی پڑے گی کہ بہت ہی ڈینجرس برنک مین شپ کھیل رہے ہیں دونوں سائڈیں، ایران بھی اور امریکہ بھی، اور اللہ نہ کرے کہ کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے یا کسی غلط فہمی کی وجہ سے کوئی جنگ دوبارہ شروع ہو جائے، کیونکہ پھر یہ بہت بڑی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اس میں ہم جنرل دعا صاحب کرتے ہیں کہ اللہ پاکستان کرے ایسا کہاں نہ ہو۔ سٹینڈ کرتا ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے ادھر ٹرمپ بھی جو ہے نعرے لگاتے ہیں، ادھر ایران کھڑا ہوا ہے، تو کہیں پہ جو ہے ہم یونیفارم میں جا رہے ہیں، کہیں پہ ہم سول ڈریس میں جا رہے ہیں، تو واٹ ڈز اٹ مین؟ پاکستان کدھر سٹینڈ کرتا ہے؟ دیکھیں جی، پاکستان تو اگر دونوں ہی سائڈوں سے تعریفیں ہو رہی ہیں پاکستان کی، آپ نے دیکھا کہ ایرانیوں نے تو نغمے بھی بنائے ہیں جی اور شکریہ کا باقاعدہ اظہار کیا ہے، جی اور ٹرمپ بھی بار بار تعریف کرتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ پاکستان کی جو کاوشیں ہیں دونوں اس کے مترف ہیں اس وقت، جی اور دونوں کو پاکستان کی ضرورت ہے۔ باقی یہ ہے کہ نارمل طریقہ کار یہ ہوتا ہے کسی بھی فوجی کا کہ جب وہ کسی جنگی علاقے میں جاتا ہے تو یونیفارم پہن کے جاتا ہے، جی جب کسی سول علاقے میں جائے تو وہ سی ویز پہن سکے۔ دوسرا ٹائمنگز کا مسئلہ ہوتا ہے۔ دیکھیں ہمارے ٹائمنگ ہے صبح 8 بجے سے لے کے شام کے 4 بجے تک جو بھی ہے، اس میں آپ یونیفارم میں ہوتے ہیں۔ اگر مثال کے طور پہ کوئی جی ڈگنیٹری آیا ہے دن کے ٹائم 12 بجے، آپ نے اس کو ریسیو کیا ہے، تو آپ یونیفارم میں آپ دیکھیں گے کہ وہ کریں گے۔ اگر کوئی شام کو آیا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ سول کپڑوں میں۔ اگر یہ ہے، اس میں اشارے ہوتے ہیں۔ جب فیلڈ مارشل یونیفارم میں ایران گئے تھے جی تو اس کا یہ مطلب تھا کہ وہ ایک میسج بھی تھا اسرائیل کو کہ آپ کوئی شرارت نہ کرنا، کیونکہ ہم مکمل تیاری کے ساتھ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اسرائیل تو کسی بھی جہاز پر فائرنگ کر سکتا ہے، کسی کو بھی گرا سکتا ہے، ان کی کافی اسٹرانگ وہ انٹیلیجنس بھی ہے، سب کچھ ہے، تو بعض اوقات پیغام بھی دینا ہوتا ہے آپ نے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہمیں جی نتائج کی طرف توجہ رکھنی چاہیے، انشاءاللہ جو اچھے نکلیں گے۔ اور جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ اس تمام ٹینشن کے بعد اگلے ہفتے کے آخر تک، یہی جب اگلی اتوار جب ہوگی آپ اور میں بات کر رہے ہوں گے، تو یہ معاملہ بڑی حد تک امید ہے کہ سلجھ چکا ہوگا انشاءاللہ۔ آپ نے ابھی انٹرنل افیئرز کی بات کی جنرل صاحب، تو اس میں جو چہ مگوئیاں ہو رہی ہیں کہ ابھی زرداری صاحب جو ہے وہ بھی ریزائن کر رہے ہیں، تو who will be the next president, whether it's true or wrong؟ جی تو خیر پتہ نہیں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں کیا چلتا ہے، لیکن ایک بات تو پکی ہے نا بھائی، جی اگر آپ اتنی پروفیشنل فوج کے ساتھ ایک اتنا بڑا مارکا سر کر سکتے ہیں، جی اگر آپ اتنی پروفیشنل فارم آفس کے ساتھ اتنی اچھی ڈپلومیسی کر سکتے ہیں، جی تو اسی طریقے سے پروفیشنل لوگوں کو اگر آپ استعمال کریں اور جو صحیح نمائندے ہیں عوام کے، ان کے ذریعے اگر آپ یہ سارے کام کرنے کی کوشش کریں تو آپ کرپشن بھی ختم کر سکتے ہیں، آپ گورننس بھی بہتر کر سکتے ہیں، آپ اپنی معیشت بھی ٹھیک کر سکتے ہیں۔ صرف آپ کو جیسے میرٹ پہ کام ہوتا ہے فوج میں اور جیسے میرٹ پہ کام ہوتا ہے فارم آفس میں، اسی طریقے سے میرٹ پہ آپ کو کام کرنا پڑے گا تمام شعبوں میں، چاہے وہ انصاف کا شعبہ ہو، گورننس کا شعبہ ہو، معیشت کا شعبہ ہو۔ اپنے جان پہچان کے لوگوں کو لگاتے رہیں گے جب تک، اور خاندانی ایک بنا لیں گے اس ملک کو تو معاملہ، پھر تو آپ کبھی بھی ترقی نہیں کر پائیں گے۔ جی بالکل صحیح جنرل صاحب، ڈو یو ایکسپیکٹ کہ بھارت جو ہے، ابھی آپ نے دیکھا کہ آپریشن سندور وہ تو سیلیبریٹ کر رہے تھے، اور ان کے آرمی آفیسرز، ایئر فورس آفیسرز جو ہے وہ ایک دوسرے کو وہ جو ہے اپریشیٹ کر رہے تھے، کوئی سندور ٹائپ چیزیں لگا رہے تھے ماتھے پہ، جو ویڈیو سامنے آئیں، تو اتنی ہٹ درمی یا اتنی بے شرمی کہ اتنی جو ہے عبرت ناک شکست کے بعد بھی اس طرح سے سیلیبریشنز چاہ رہی ہیں، کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، میرا خیال ہے سیلیبریشن کو تو چھوڑ دیں، وہ تو میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر یہ آپ نے سندور اور مارکہ حق کے بارے میں کوئی بات کوئی بھی کرنی ہو تو نہ بھارت سے پوچھیں نہ پاکستان سے پوچھیں، آپ دنیا سے پوچھ لیں، جو دنیا کہے اس کو مان لیں، ہم بھی مان لیں گے۔
انہیں بھی یہ پیغام آپ پہنچا دیں کہ جو دنیا کہتی ہے وہ مان لیتے ہیں. اور جب میں دنیا کی بات کر رہا ہوں صرف ٹرمپ کی بات نہیں کر رہا. چلیں ٹرمپ کو آپ ایک ایکسیپشن کہہ دیں کہ جی وہ کبھی کہتے ہیں 7 جہاز گرا دیے, کبھی کہتے ہیں 9 گرا دیے, لیکن باقی جو پرسیپشن ہے پوری دنیا کی وہ بھی کلیئرلی پاکستان کے حق میں ہے. تو اس کا پر یہ کیا کریں گے. لیکن ایک بات کا میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جس میں بنو کے قریب کافی نقصان ہوا ہے, شہادتیں ہوئی ہیں ہمارے پولیس والوں کی. ہمیں تھوڑا سا ہوشیار رہنا چاہیے تھا کہ جب ہم اتنی سیلیبریشنز کر رہے ہیں تو دشمن کو تو یہ بات بہت بری لگ رہی ہوگی, تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے وار کرے گا اس میں کھٹائی ڈالنے کے لیے. وہ انہوں نے کیا ہے. اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ان کو کتنا دکھ ہے اور کتنا وہ اس کو غصہ ہے ان کے اندر اس سلسلے میں, آپریشن مارکہ حق کے نتائج کے سلسلے میں. اب اللہ کرے گا کہ یہ جو معاملہ پھنسا ہوا ہے تھوڑا سا یہ بھی ہم سر کر لیں گے انشاءاللہ. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اتنے بڑے دائی ہیں انصاف کے اور پیس کے, خاص کر امن کے, کہ آپ امریکہ اور ایران جیسے ملکوں کے درمیان جن میں اتنی گہری مس انڈرسٹینڈنگ ہے ان کے درمیان امن لانے کی کوششیں کر رہے ہیں, تو خدا را جو آپ کے اپنے باقی ہمسائے ہیں ان کے ساتھ بھی لڑائی کے بجائے امن سے بات کرنے کی کوشش کریں. یہ میں پیغام افغانستان کو دے رہا ہوں کہ ان کو یہ چاہیے کہ بات چیت اور ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ اور ایک دوسرے کی شکایتیں دور کرنے کے لیے بیٹھیں اور اس معاملے کو ختم کریں. جی بالکل سر, لاسٹ کوشچن فرام یو پلیز کہ یہ ابھی انفلیشن بہت زیادہ بڑی, کسان جو ہے بہت زیادہ پریشان ہے. افغانستان کے راستے, افغان بارڈر کے راستے جو ہے دیگر ممالک میں کہا جاتا ہے کہ 7 سے 8 ممالک, رشیا تک جو ہے وہ ہمارے پوٹیٹوز, ہماری ایگریکلچر فوڈ چیزیں اس کی جو ہے ساری A to Z ٹریڈ ہوتی ہے. تو کیا کہیں گے اس کا کتنا زیادہ ایفیکٹ آ رہا ہے؟ کسان کا تو بہت برا حال ہے اس ٹائم. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ جب آپ کے پڑوس میں جنگیں ہو رہی ہوں, جیسے ابھی ایران میں بھی جنگ ہو رہی ہے, افغانستان کے ساتھ بھی آپ کی ٹینشن ہے, تو یہ تو مسئلے ہونے ہی ہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو معاملات ہیں یہ کسی صورت میں ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ امن نہ لے کر آئیں, نہ صرف اپنے ملک میں بلکہ ارد گرد ہمسایہ ممالک میں بھی. اور پاکستان کا بھی یہ اسٹیچر بن گیا ہے, پاکستان کا وہ مقام بن گیا ہے کہ پاکستان نہایت اعتماد کے ساتھ اپنے جتنے بھی ہیں نیبر بشمول ہندوستان کے برابری کی بنیاد پر ہم ان سے بھی بات کریں اور ان کو کہیں کہ آئیں مسائل پر بات چیت کرتے ہیں, چاہے جتنا بھی ٹائم لگ جائے. تو میرا خیال ہے کہ اس سے امن بھی آئے گا اور امن کے بعد خوشحالی آتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بدامنی ہو آپ کے چاروں طرف اور آپ خوشحالی کی امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں. بالکل, تھینک یو سو مچ جنرل صاحب فار یور پریشیس ٹائم اینڈ کائنڈ انفارمیشن. ناظرین آپ نے بات سنی, لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اب ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر آصف ہارون صاحب نے. تھینک یو سو مچ بریگیڈیئر صاحب فار جوائننگ اس. بریگیڈیئر صاحب کیا کہیں گے مارکہ حق پہ؟ فرسٹ آف آل اتنی بڑی جیت, پوری دنیا جشن منا رہی ہے, سارے مسلمان جشن منا رہے ہیں, ہر پاکستان کے صوبے میں, ہر پاکستان کے محلے میں, ہر شہر میں, ہر گاؤں میں مارکہ حق کی کامیابی جو ہے 1 سال اس کو مکمل ہو چکا ہے. فرسٹ آف آل تو اس پہ آپ کیا کہیں گے بریگیڈیئر صاحب؟ اس کے بعد پھر دیگر افغان ایشو, ایران ایشو اور امریکہ کا ایشو, اور اس کے بعد جو بھارت جو ہے آپریشن سندور سیلیبریٹ کرتا پھر رہا ہے اور ایک دوسرے کو مٹھائیاں کھلا رہے ہیں, اور یہ سارے معاملات, یہ ساری ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں which is quite strange for us, for all of you. کیا کہیں گے آپ بریگیڈیئر صاحب؟ فرسٹ آف آل تو مارکہ حق پہ پلیز. جی شکریہ آپ کا. تو پہلے ہم پھر مارکہ حق کی بات کرتے ہیں. جی بسم اللہ. آپ نے صحیح کہا کہ 1 سال ہو گیا ہے. آج 10 تاریخ کو بنیان المرصوص جو ہے وہ پائے تکمیل تک یہ پہنچی, اور اللہ کا شکر بھی ہم آج ادا کر رہے ہیں, خوشیاں بھی منا رہے ہیں, کیونکہ وہ یہ ایک ایسا مارکہ تھا جس نے دنیا کو حیران اور ششدر کر دیا, اور خاص کر انڈیا کو جو آج بھی جو ہے اس کے زیر اثر ہے اور اس سے نکلا نہیں. اب میں چند ایک گزارشات یہاں کروں گا. جی پلیز. پاکستان نے بھارت کی جارحیت جو ہے اس کو تحمل, تدبر اور تصویراتی صبر کا مظاہرہ کیا. جی پاکستان کا جواب جو تھا وہ متوازن تھا, لیکن بجلی کی تیزی کے ساتھ اور متوازن بھی تھا. متوازن سے مراد بریگیڈیئر صاحب, ویری سوری ٹو انٹرپٹ یو, کیا پاکستان اس سے بھی زیادہ
तगड़ा जवाब दे सकता था भारत की जारहियत का। जी, मैं भारत आपकी- ने अगर तो आप पहले मुझे अगर जो है वो बात काटेंगे तो फिर मैं आपकी बात जी जी प्लीज बात प्लीज नहीं करूंगा। कंटिन्यू करें जी, मैं फिर चला कंटिन्यू जाऊंगा, करें प्लीज। फिर आप करें, फिर मैं नहीं जी जी करता। ब्रिगेडियर साहब ठीक कंटिन्यू है ना, करें मैं प्लीज। आपके तमाम सवालों के जवाब दूंगा जी जी अगर आप में कोई थोड़ा सा हौसला हो तो। जी जी प्लीज ठीक है जी। कंटिन्यू करें। जी जी हमारे प्लीज। जो J-10C थे, J-17 प्यारे जो थे, वो इंडिया के 40 जेट्स जो थे उनको उन्होंने लॉक कर दिया था, मगर हमने 7 पर ही इत्तेफाक किया। जबरदस्त। पाकिस्तान की मसला फौज ने आला जी पेशवराना सलाहियत, जंगी तैयारी, नज्म ज़ब्त और जद्दोजहद और जदीद टेक्नोलॉजी में महारत का अमली मज़ारा जो है ना वो दिखाया। ठीक है जी। अब ये है कि अगर हम ये देखें कि ये जो इस जंग है, मार्का हक जो है, जी इसने जो है जो ये क्या क्या कारनामे दिखाए, जो है हमने जो है दुरुस्त निशानाबाजी की, पेशेवराना महारत दिखाई और फिजाई बतरी के मौसर इंतजाम के जरिए जो है हमने ये सब कुछ ये साबित किया। जी अगर आपको याद हो कि 7 मई की रात 1 घंटे के अंदर जो है हमारी पीएफ ने एयर सिक्योरिटी हासिल कर ली थी, और फिर जंग के खात्मे तक जो है 10 तारीख को है वो हमने सिर्फ एयर सिक्योरिटी कायम रखी और उनको हमने डिफेंसिव ग्रुप में डाल दिया। उनका कोई जहाज जो है फिर उसने हिम्मत नहीं की कि वो दोबारा जो है अपना जहाज उड़ाए। उसके बिल्कुल सही। साथ हमारी जो एयर डिफेंस और इंटेलिजेंस अदारे हैं उन्होंने भी कमाल कर दिया। बेशक और बेशक नो फिर डाउट। जो है हमारी जमीनी फौज और रॉकेट आर्टिलरी, फतेह मिसाइल ने जो भारत की जो फौजियों की जो दुर्गत बनाई, उनके छिक्के छुड़ा दिए और उन्हें सफेद झंडे लगाने पड़े और वो अपनी लाशें भी जो है वो ये पीछे ये छोड़ गए। बिल्कुल सही। तो और उसके साथ ये है कि हमारी मीडिया उसने भी जो है बहुत जबरदस्त गेम खेली और बाजी ये जीत ली। अब आते हैं हम कि इसके अलावा पाकिस्तानी अवाम जो है उसने फौज के साथ शाना बशाना खड़े रहे, तमाम सियासी और मजहबी इख्तलाफात ख़त्म कर दिए और कौम मुतहद हो गई। तो मार्का हक मेरी नज़र में महज एक अस्करी मार्का नहीं था, बल्कि ये पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, कौमी इस्तकामत और कौमी जज्बे की तजदीद अहद था। मेरा पैगाम ये है कि पाकिस्तान अमन चाहता है, लेकिन अपने वकार, इज्जत और इलाकाई सलामियत तालमियत के दफा की मुकम्मल सलाहियत रखता है। अगर भारत ने फिर से मिस एडवेंचर की कोशिश की तो फिर अब पाकिस्तान दोबारा स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेन नहीं दिखाएगा, तमाम अगले पिछले हिसाब पूरे कर देगा। याद रखें, अमन हमारी तरजीह है, जबकि जो जारी है वो हमारी जमानत है। और आखिरी बात, कौमी इस्तकामत जो है वो 21st सेंचुरी की तनाज़ात के जो फैसले हैं उनकी अंसर बन गई है। मतलब ये है कि यूनाइटेड वी स्टैंड, फिर हमें कोई दुनिया की ताकत हमें हरा नहीं सकती। बेशक तो this is the best नो defense। जी। डाउट। मगर ये तो बहुत ही आप कह लें कि एक थर्ड क्लास हरकत है कि ऑपरेशन संदूर में जो है मार खाने के बाद पूरी दुनिया ने देखा, ट्रंप ने जो तमाशा बनाया भारत का वो भी पूरी दुनिया ने देखा, मगर हट दर्मी पे भारत कायम है कि अब जो है वो ऑपरेशन संदूर में वीडियोस जो सामने आई हैं कि वो मिठाइयाँ बांट रहे हैं, एक दूसरे को जो है वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये तो ब्रिगेडियर साहब, डोंट यू थिंक कि ये बड़ा नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर नजर आ रहा है? नरेंद्र मोदी ने जो हालात इंडिया के किए वही अपनी फोर्सेस के भी कर दिए। जी, वो यही कहते हैं ना कि खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जो उनके साथ होना था वो तमाम दुनिया ने देख लिया और उसको तस्लीम भी कर लिया। आज आप ये देखें कि तमाम दुनिया जिसमें सारे वर्ल्ड पावर भी हैं, बशमूल अमेरिका, चाइना, रशिया और आपके मुस्लिम वर्ल्ड, नाम किसी का ले लें, वो सब जो है
पाकिस्तान की दिन रात ये तारीफ करते हैं और यहाँ इसकी लान तान हो रही है। कौन सी ये बात है जो ये दुनिया को बताएं कि हमने वहाँ किया। हर मैदान में जो है ना हमने उनको घुटनों में गिरा के और उनकी जो गरूर जो था उसको हमने मलियामेट कर दिया। तो वो तो उसने ये देख लिया कि जोर और बाजू का जो उनको घमंड था वो तो अब नहीं रहा। अब उनमें इतनी जुर्रत और हिम्मत है ही नहीं कि वो दोबारा जो है हमारे साथ इस तरीके से फिर जो है मैदान जंग में आए और आमने सामने जंग लड़ें। अब उनके पास एक ही रास्ता है कि झूठ और मनगढ़ंत कहानियां और वहां से मीडिया वॉरफेयर करना और कोवर्ट ऑपरेशन जो एक अंतहाई बुज़दिलाना काम है वो करना। उसको वो ये सिंदूर 2 का उन्होंने नाम दिया हुआ है कि हम वो काम तो नहीं कर सकते, हम इस तरीके से पाकिस्तान को अंदर से जख्मी करते रहेंगे और शायद अपना हम बदला लें, लेकिन हमने उसका भी बंदोबस्त कर दिया हुआ है। जो उन्होंने अपना मैदान मार्का जो बनाया हुआ था अफगानिस्तान का, जो उन्होंने उनको एक अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना लिया था और उसकी जमीन जो है वो पहले से भी इस्तेमाल कर रहे थे, अब वो ज्यादा भरपूर अंदाज से वो ये कर रहे हैं। उनको भी हमने जो है ना अपनी जगह पे खड़ा कर दिया है और हमने अपना ऑफेंसिव डिफेंस लेके गजब दिल हक जो हमने लॉन्च किया फरवरी में, उसकी वजह से न ये कि हमने टीटीपी और पीएलए को जो हमने तितर बितर कर दिया और एक किस्म का उनको नाकारा कर दिया, बल्कि जो अफगानिस्तान की जो जितनी दफाई सलाहियत है उसको हमने नाकारा कर दिया। जो उनके एयर बेस ड्रोन फैसिलिटीज वगैरह है उसको भी हमने ये डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो आज तो वो जो है भीख मांग रहे हैं हमसे जो है कि जी हम हर चीज मानने को तैयार हैं, खुदा के लिए जो है ना हमारे ऊपर ये रहम करें। तो ये सब जो है वजह है हमारी जो मार्का हक की, जिसमें हमने अपनी एक पोजीशन बनाई और फिर हमने पाकिस्तान को हॉट स्टेट बनाया और आज हम जो है एक दुनिया के सामने एक बड़ी जो है एक कद कामत जो है कौम की तरह हम खड़े हुए हैं और दुनिया से पेजराई हासिल कर रहे हैं। बिल्कुल सही। ब्रिगेडियर साहब, हमें मिस फिजा मेमूना ने भी ज्वाइन किया है, एमपीए हैं, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं काइंडली। जी मिस फिजा, क्या कहेंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल तो भी आपने ब्रिगेडियर साहब की बात सुनी और इससे पहले जनरल साहब हमारे साथ मौजूद थे, तो क्या कहेंगी आप इस पे? क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मार्का हक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जश्न का समा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सबसे पहले जो है अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करना चाहूँगी कि मार्का हक का 1 साल पूरा हो गया है और क्योंकि आज मदर्स डे है तो मैं उन तमाम माओं को खराज तहसीन पेश करती हूँ जिन्होंने अपने बच्चों को अपने जिगर के टुकड़ों को जो है शहादत के लिए भेजा, मैदान जंग में भेजा और हमारी हिफाजत के लिए उन्होंने मुल्क की हिफाजत के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी। तो मैं उन सब माओं को सलूट है जी 7 न्यूज़ की जानिब से भी और हम सब की जानिब से, नो डाउट। जी जी बिल्कुल जी। तो मैं ब्रिगेडियर साहब के पॉइंट ऑफ व्यू की तायीद करूंगी कि जो इंडिया है उनका हमेशा से इसी तरह से वो साजिशी ज़हन रहा है उनका और उन्होंने हमेशा जो है आखिर में उनको मात ही हुई है। तो इस बार भी उनको मात ही हुई है और पाकिस्तान जो है दुनिया के सामने एक अच्छी इमेज के साथ सुर्खरू हुआ है और वो उस सबका क्रेडिट जाता है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को और अफवाज पाकिस्तान को। नो डाउट। और मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगी। मियां शहबाज शरीफ की वजह से पाकिस्तान का एक ऐसा इमेज बना है जो अब ताहयात इंशाल्लाह कायम रहेगा, एक पीस मेकर का जो इमेज बना है। तो देखें, एक टेररिस्ट मुल्क कहते थे पाकिस्तान को, लेकिन अब देखें कि इमेज किस तरह से उन्होंने शेप किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जी ब्रिगेडियर साहब, आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान के खिलाफ जो है अभी आपने सुना कि मिस फिजा मेमूना का ये कहना है कि एक नेगेटिव कैंपेन लॉन्च की गई पाकिस्तान के खिलाफ, जो है एक जो है बड़ी नेगेटिव उन्होंने एक वर्ड यूज किया कि टेररिस्ट के तौर पे पाकिस्तान को सामने लेके आया कि एक टेररिस्ट स्टेट है, जबकि पूरी दुनिया तो पाकिस्तान की तरफ देख रही है, सुपर पावर्स पाकिस्तान की जानिब आ रही हैं और फिर ईरान और अमेरिका और इसराइल और ये आप कह लें कि वर्ल्ड वॉर 3 लेवल के जो गेम चाह रही है उसको रुकवाने में पाकिस्तान कलीदी किरदार अदा कर रहा है। क्या कहेंगे ब्रिगेडियर आसिफ और उन सब इस पे?
جی یہ جو آپ نے یہ بات کی ہے نیگیٹو پروپیگنڈا کی، تو یہ پاکستان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. جی جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے انڈیا نے یہی چنکن ٹیکٹکس استعمال کیے، جی سبورژن کا رول اس نے یہ کام کیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جھوٹ اور منافقت کی پالیٹکس جو ہے اس کو ہی اس نے یہ فروغ دیا، اور وہ آج تک جاری و ساری ہے. اور وہ اس کو ایک ہتھیار کے طور پہ جو ہے یہ ٹولز کو یہ استعمال کرتا ہے. اور یہ خاص کر جب 9/11 کے بعد جب یہ ساری ورلڈ آرڈر جو یہ چینج ہوا، اور پھر اسلام اور کچھ اسلامک ممالک جو ہے ان کو جب ٹارگٹ بنایا، جس میں پاکستان بھی شامل تھا، تو پھر جو انڈیا جو ہے اس نے پاکستان کے خلاف ایک بڑا کلیدی رول پلے کیا کہ اس کو جو ہے ایک نرسری آف ٹیررزم بھی بنائے، موسٹ ڈینجرس کنٹری ان دا ورلڈ بھی بنائے. اور یہ کام کرنے کے لیے اس نے نیریٹو بلڈنگ کی. اس کے لیے اس نے وہ انڈیا کرونیکلز جو ہے وہ یہ بنایا یہ برسلز میں، اور پھر نیریٹو سازی کی بنیاد کے اوپر جو ہے اس نے پاکستان کو تو اس نے سب سے بڑا پیٹر آف ٹیررزم بنا دیا، اور اپنے آپ کو اس نے مظلوم ظاہر کیا. اب چونکہ پاکستان انڈیا اس وقت شائننگ انڈیا تھا، وہ اتحادی تھا امریکہ کا، ویسٹرن ورلڈ کا اور اسرائیل کا، اور ان کا ڈارلنگ تھا، تو اس کی ہر بات نہ یہ کہ سنی جاتی تھی بلکہ مانی بھی جاتی تھی اور پروموٹ بھی کی جاتی تھی. اس لیے اس کا نیریٹو چلتا تھا اور ہمارا نیریٹو کوئی سنتا نہیں تھا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہماری اپنی بھی کمزوری تھی کہ ہم پالیسی آف اپیزمنٹ کی طرف یہ چل گئے، اور ہم نے اپنے ملک کو ایک سافٹ اسٹیٹ بنایا، اور وہ جو ہے اس کا بھرپور فائدہ انڈیا نے آج تک یہ اٹھاتا رہا. تو وہ سارا نقشہ جو ہے 4 دن کی جنگ نے یہ تبدیل کر دیا ہے. اب اس کی نیریٹو جو ہے وہ کوئی نہیں سنتا، وہ کہتا رہے، لیکن آج ہماری نیریٹو کی اسٹرینتھ جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہو گئی ہے. ہماری شنوائی زیادہ جو ہے وہ دنیا میں ہو رہی ہے، کیونکہ انڈیا کا جو منافقانہ چہرہ اور اگلی چہرہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے آ چکا ہے کہ وہ کس طریقے سے جو ہے ظلم ڈھا رہا ہے کشمیریوں کے خلاف، اپنی اقلیتوں کے خلاف. اس کی تو کوئی مثال نہیں ملتی. یا اسرائیل وہاں کر رہا ہے تو یہاں یہ کر رہا ہے، دونوں کا آپس میں نیکسس ہے. تیسرا انہوں نے افغانستان کو اس ایول آف ایکسس آف ایول میں شامل کر دیا ہوا ہے. تو وہ اپنا کام کرتے رہیں، لیکن ہماری جو ہے ترکیب اور جو تنصیب ہے وہ بالکل کلیئر ہے. ہمارے ایک اسٹریٹجک ڈائریکشن اور اسٹریٹجک آبجیکٹو کلیئر ہیں، اور الحمدللہ ہمیں بہت زیادہ کامیابی ملی ہے. آج اس مقام پہ پاکستان کھڑا ہوا ہے. پاکستان کی پوری تاریخ اٹھا لیں، کبھی بھی ہمیں اتنی زیادہ پذیرائی نہیں ملی، اتنی عزت نہیں ملی جو آج یہ ملی کہ دنیا کا سب سے بڑا طاقتور ملک اور سب سے طاقتور جو وہاں کا بادشاہ ہے ٹرمپ، ساری دنیا کو جو وہ ہے وہ گالیاں دیتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے، ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے. پاکستان کی تعریف جو ہے وہ اس کو وہ تھکتا نہیں ہے. عاصم منیر صاحب کی اور جو پرائم منسٹر صاحب کی، دونوں کی جو ہے ہر موقع پہ وہ یہ کرتا ہے. اور یہی بات جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ جو اس وقت جو یہ جنگ شروع ہے جو کہ ابھی ختم نہیں ہوئی، اس میں بھی پاکستان اپنا کلیدی رول پلے کر رہا ہے. جی برگیڈی صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ ابھی ایران اور امریکہ وار جو ہے، کہا گیا کہ پاکستان نے بہت زیادہ ایک پوزیٹیو ایفرٹ اور بڑی ایک زبردست ایفرٹ پٹ کی، بٹ انفارچونیٹلی جو ہے وہ ان کا آپس میں جو ہے صلح نہ ہو سکی. تو کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ کیا اسرائیل چاہتا ہی نہیں ہے کہ صلح ہو؟ کیا اس میں جو ہے ایران کا کوئی نیگیٹو رول ہے یا امریکہ کا نیگیٹو رول ہے؟ کیا کہیں گے نیگیٹو رول کون پلے کر رہا ہے، اور صلح صفائی کون کرنا چاہ رہا ہے، پیچ اپ کون کرنا چاہ رہا ہے، اور پاکستان کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ ہاں میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات. جو ہے جو چند ایک جو شروع کی میں گزارشات کروں کہ یہ جنگ جو ہے یہ مسلط کی گئی ایران کے اوپر، اور وہ جھوٹا مقدمہ بنایا. وہ امریکہ کی جنگ نہیں تھی، اسرائیل کی جنگ تھی. وہ اس جنگ میں دھکیلا گیا. اس کو کچھ خوش فہمیاں تھی، غلط فہمیاں تھی، وہ اس کے ازمپشن سے وہ تمام فیل ہو گئے. کیونکہ جو اس کی جو ملٹری مائٹ تھی، وہ یہاں کی جو ریزیلینس ہے، جو اس کی ول پاور ہے اور اسیمیٹرک وارفیئر ہے اور ان کی جو یونٹی ہے، اس نے اس کو مات دیا. اور آج اگر آپ دونوں کا آپ حساب کتاب یہ لیں تو ایران کو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر جو ہے ایک ایج حاصل ہے. گو کہ وہ
ملٹریلی جو ہے وہ کمزور ہے، یا نہ یہ نیوکلیر پاور ہے، وہ ایک نیوکلیر پاور بھی ہیں اور ساتھ اسرائیل دونوں نیوکلیر پاور ہیں، اور انتہا سے زیادہ ان کے پاس ٹینجیبل فیکٹر جو ہے نا ملٹری اسٹرینتھ جو ان کے پاس ہے. تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ جنگ جو 28 فروری کو شروع ہوئی، پھر پاکستان نے اپنا جو رول پلے کیا اور یہ 7 اپریل کو 2 ہفتے کی جو ہے اس میں جو ہے ہم نے پاز لیا، سیز فائر ہوئی، جو بعد میں پھر جو ہے ہم نے یہاں ٹاکس بھی دونوں کو آپس میں یہ بٹھایا، 47 ایئرس کے جو انٹیگنسٹ تھے فیس ٹو فیس ان کو بٹھایا، لیکن اسپوائلرز نے رول پلے کیا اور وہ منطقی انجام تک نہیں پہنچی. اور پھر یہ جو ہے وہ جو سیز فائر وہ پھر ایکسٹینڈ ہو گیا، اور آج تک سیز فائر تو ایکسٹینڈ ہے، لیکن اب جنگ جو ہے وہ سارا اس کا محور جو ہے وہ زمینی اور ایئر جنگ سے جو ہے چل کے وہ ہرموز کی طرف جو ہے وہ یہ فوکس کر گئی ہے. اب یہ واٹر وار ہو گئی ہے. ہرموز ایک بہت بڑا ایک اسٹریٹجک ٹول ہے جو کہ یہ بھی استعمال کر رہا ہے، ایران بھی وہ کوشش کر رہا ہے کہ اس ٹول کو میں ناکارہ کروں. اس نے نیول بلاکیڈ بھی لگائی، یہاں سے پھر پاکستان نے 6 راستے ان کو یہ دے دیے. تو وہ اس لحاظ سے جو ہے اب یہ ان دونوں کی جنگ نہیں رہی، بلکہ یہ جیو اکنامکس کی طرف شفٹ کر گئی ہے، اور اب دنیا جو ہے ساری اس میں یہ انوالوڈ ہو گئی ہے. لیکن اب میں چند ایک جو گزارشات ہیں وہاں میں یہ آپ کو یہ کرنا چاہتا ہوں. پہلے یو ایس کے جو پرابلمز کیا ہے، اس کے جو آبجیکٹیو تھے رجیم چینج وہ نہیں حاصل کرا، اس نے جو اس کو سرنڈر کرنے کی کوشش کی وہ نہیں ہو سکا، اس نے جو نیوکلیر رول بیک اور میزائل رول بیک کا جو پروگرام تھا وہ یہ نہیں کر سکا. اب اس وقت جو امریکہ کی کیا حالت ہے، وہاں اس کی جو ملٹری ہے ڈیمورلائز ہے، 20 ٹاپ جنرل جو ہیں وہ سیک ہو گئے ہوئے ہیں. انٹرنل پروٹیسٹ 22 اسٹیٹس میں کبھی نہیں ہوا تھا، وہ آج وہاں پر پروٹیسٹ لانچ ہوئے ہیں. وہاں کے ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز جو ہے ان کا پریشر حد سے زیادہ یہ بڑھ گیا ہوا ہے. جو یورپ جو اس کا 1949 سے اس کا اتحادی تھا اور نیٹو وہ اور یورپ یونین جو ہے ان میں اسٹرینجمنٹ ہو گئی ہے، اور ان میں آج نہیں تو کل جو ہے میرا خیال ہے ان میں جو ہے یہ دوری جو ہے نا پکی ہو جائے گی. اور پھر یہ ہے کہ کوئی اس کا الائی جو ہے وہ اس جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہتا، نہ وہ ہرموز کو کھلوانے میں شامل ہونا چاہتا ہے. جہاں تک جی سی سی اسٹیٹس ہیں وہ آج تک جو ہے جس سیکورٹی امبریلا کے نیچے خوش تھے وہ آج ناخوش ہیں، اور وہ ایک آلٹرنیٹیو سیکورٹی ارینجمنٹ کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ یہاں کے اپنے مسلم ممالک کی طرف جو یہ دیکھ رہے ہیں. جو امریکہ ہے اس کے لیے جنگ بہت ایکسپینسو ہو گئی ہے. کہتے ہیں کہ 25 بلین ہے لیکن 50 بلین سے زیادہ اس کی یہ ہوگی. ٹرمپ کی پاپولیرٹی بالکل نیچے چلی گئی ہے اور وہ سائیکو ڈکلیئر ہو گیا ہے. مڈ ٹرم الیکشن اس کے لیے مشکل ہو گئے ہیں. چائنا رشیا کی جو ہے دونوں بغیر ایک گولی چلائے ہوئے وہ اسٹرانگ ہو گئے ہیں. نتانیاہو دنیا کا موسٹ ہیٹڈ پرسن بن گیا ہوا ہے. تو یہ ہے ساری چیزیں جو ہمارے سامنے ہیں. جہاں تک سیز فائر ہے وہ فریجائل ہے، ایکسٹینڈڈ ہے، اور اب وار آف ریٹورکس اور سائی وارفیئر جو ہے یہ چل رہے ہیں. تو جو امریکہ ہے وہ لمبی جنگ نہیں لڑ سکتا، جبکہ جو ایران ہے وہ جنگ لڑ سکتا ہے. اس کے پاس ابھی لانچر بھی ہیں اور میزائل اور ڈرون بھی ہیں، اور اس نے اپنے آپ کو ریکو جو ہے وہ یہ کر لیا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اب اس وقت کیا سچویشن ہے، تو اب ایک تو بات یہ ہے کہ جنگ جو ہے اس وقت اسٹریٹ آف ہرموز کی طرف شفٹ ہو گئی ہے جی. ایران نے بلاکیڈ کیا، اس نے اس کو نیول بلاکیڈ سے کاؤنٹر کیا. اس نے دوبارہ اس کو جو ہے نا ایک وہاں پر ایک نئی اتھارٹی بنا دی ہے جس سے وہ ٹول ٹیکس یہ لے رہا ہے، لیکن کنٹرول جو ہے اس وقت بھی ایران کے پاس ہے. تو یو ایس کا جو آپریشن فریڈم پروجیکٹ ہے وہ جو یو ایس نیوی نے کہا تھا کہ میں اسکورٹس کروں گا شپ، وہ جو ہے اب جو ہے کھٹائی میں پڑ گیا ہے، کیونکہ الائز تو وہ تیار نہیں ہے. اور خاص کر جب کہ سعودی عرب نے جب اپنا ایئر اسپیس اور ایئر بیسز جب اس کو بین کر دیے، اس نے اس کو مجبور کیا کہ اس آپریشن کو جو ہے
وہ جو ہے نا فی الحال جو ہے وہ جو ہے نا سسپینڈ یہ کر دیں. تو اب پوزیشن یہ ہے کہ جو ایم او یو کی جو بات کرتے ہیں وہ ایک جو وہ پیس ٹریٹی نہیں ہے, وہ ایک کانفلکٹ مینجمنٹ ہے. دونوں فریز چاہتے ہیں کانفلکٹ کو, دونوں میریٹائم روٹس کو سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں, دونوں کو آپریشنل بریدنگ اسپیس چاہیے, نہ کہ اسٹریٹجک کنورجنس. یہ دونوں ڈائیورجنٹ ہیں, کنورجنس ان میں نہیں ہے. یہ پاز میرے نظر میں ٹیمپری ہے ڈی ایسکیلیشن کا, اور یہ ایک قسم کا کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہے, ناٹ اے فائنل سیٹلمنٹ. یہ ایک ٹیکٹیکل الائنمنٹ آف انٹرسٹ ہے, ناٹ اے اسٹریٹجک شفٹ. لیکن دونوں فیس سیونگ چاہتے ہیں, لیکن یو ایس اے کو جو ہے اس کو فیس سیونگ کی ضرورت ہے, کیونکہ دنیا کو طاقتور ترین ملک ہے, اور اس کے لیے یہ ایک کمپلشن جو ہے یہ بن چکی ہے. اب آپ اگر اور مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو میں ایفیکٹس کا بھی بات کر دوں گا. بریگیڈیئر صاحب, اف یو ڈونٹ مائنڈ کائنڈلی, ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار ہیں عمر منظور صاحب, انہوں نے بھی جوائن کیا ہے. آپ کے پوائنٹ آف ویو پہ بریگیڈیئر صاحب ان کا بھی پوائنٹ آف ویو لے لیتے ہیں. ہاں بالکل جی عمر منظور صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. عمر منظور صاحب, ابھی آپ نے لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب کی بھی بات سنی, بریگیڈیئر آصف ہارون صاحب کی بھی بات سنی. آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے فرسٹ آف آل تو مارکہ حق پہ؟ دیکھیں جی, مارکہ حق پہ تو پاکستان کی تاریخی فتح ہوئی, جس کو ہم نے بالکل ثابت بھی کیا کہ ہم نے انڈیا کے جو جدید اسٹیٹ آف دی آرٹ پیارے تھے ہم نے وہ گرائے, اور اس کے بعد دنیا نے اس کو تسلیم کیا. پاکستان کی جو آرمی نے یہ ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے. اور صدر جو ٹرمپ ہیں وہ بار بار اپنے خطاب میں یہ کہتے ہیں کہ 7 اور 8 طیارے گرائے گئے, تو وہ انڈیا کو یہ باور کرواتے ہیں کہ آپ کے طیارے اور بھی گرائے جا سکتے تھے. تو مارکہ حق میں تو پاکستان نے ایک تاریخی کامیابی حاصل کی, اور اب تو پاکستان کا جو خطے میں دبدبہ ہے وہ اور بڑھ گیا ہوا ہے. بالکل صحیح. عمر منظور صاحب, ابھی آپ نے بریگیڈیئر صاحب کی بھی بات سنی, تو بریگیڈیئر صاحب کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ جو آبنہ ہرمز ہے اس پہ ایران کا کنٹرول ہے, اور اسرائیل کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ امن قائم ہو. اس سے پہلے لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب نے بھی یہی بات کی. آپ کا اس پہ کیا پوائنٹ آف ویو ہے عمر منظور صاحب؟ دیکھیں عمر, ایران نے بڑا ہی وہاں پہ جو آبنہ ہرمز کو بڑے ہی کمال طریقے سے استعمال کیا انہوں نے ایک تو اس کو امریکہ وہ کہتے ہیں نا کہ نماز بخشوانے آئے اور روزے گلے پڑ گئے. امریکہ آیا تھا کہ ان کو ایران کو اور کارنر پہ لگایا جائے, ان کی اکانومی کو اور ٹائٹ کیا جائے, ان کے جو میزائل پروگرام ہے اس کو بہت کلوز کیا جائے. لیکن ہوا کیا کہ اب جو ایران آبنہ ہرمز سے جو ٹول ٹیکس لگا رہا ہے, اس کی آمدن اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ ایران اگر اپنا تیل نہ بھی بیچے اس کی آمدن اس سے کئی گنا زیادہ نکل آئے گی. تو اس کا تو امریکہ نے ایران کا فائدہ کر دیا ہے. اور اس کے علاوہ خطے میں اس سے پہلے بھی جو ایران کی فوج جو ہے وہ باقی عرب ممالک سے بہت تگڑی ہے. بالکل صحیح. اس کے بعد بھی اب تو ایران کا جو دبدبہ خطے میں مزید بڑھ گیا ہے. عرب ممالک تو اب ایران کے رحم و کرم پہ رہ جائیں گے, ان کو اب ہمیشہ ایران کو فالو کرنا پڑے گا. اور ایران نے جس طرح وہ مذاکرات کو بڑا سلولی آگے لے کے جا رہے ہیں, بیسیکلی وہ اس کو جو ان کا مڈ ٹرم آگے الیکشن آ رہے ہیں وہ اس کو ان کے پاس لے کے جا رہے ہیں, تاکہ جیسے یہ مذاکرات مڈ ٹرم الیکشن کے پاس جائیں گے, صدر ٹرمپ اور ان کی پارٹی ہیٹ محسوس کرے گی, اور ان کو محسوس ہوگا کہ انہوں نے غلطی کی ہے. بالکل صحیح. اس معاملے سے باہر آئیں. بالکل صحیح. جی بریگیڈیئر آصف ہارون صاحب, آپ کیا کہیں گے؟ آبنہ ہرمز تو ہے وہ ایران کی لاٹری لگی, اور اب جو ہے مڈ ٹرم الیکشن آ رہے ہیں, اور وہ ٹرمپ کو جو ہے ڈریگ کر رہے ہیں کہ اب جو ہے جلدی امن معاہدہ نہ ہو, اور اس کے ڈائریکٹلی ایفیکٹ جو ہے ٹرمپ کی سیٹ پر پڑیں اور وہ اپنی سیٹ گوا بیٹھیں. آپ کیا کہیں گے اس پہ بریگیڈیئر آصف ہارون صاحب پلیز؟ ایفیکٹس آف دی وار پلیز جو ہے میں بتا دوں گا, اس میں آپ کا سوال جو ہے وہ یہ پورا ہو جائے گا کہ کیا ایفیکٹس ہوئے ہیں. یہ جو 7 ہفتوں کی جنگ ہے جو ابھی تک ختم نہیں ہوئی, ٹھیک ہے جی, گو کہ وہ وار سے سیز فائر پہ ہو گئی ہے, لیکن آپس میں جو ہے ان کی ٹھوک ابھی بھی جاری ہے. نمبر 1 یہ ہے کہ اس جنگ نے امریکہ اور اسرائیل کو کمزور کیا ہے, نہ کہ طاقتور. دوسرا یہ ہے کہ اس جنگ نے ایران کا نقصان تو بہت زیادہ ہوا ہے, لیکن اس کو مورلی جو ہے
اور آئیڈیالوجیکلی جو ہے نا اور اسٹرانگ کر دیا ہوا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اس جنگ نے چائنا کو اور رشیا کی اسٹرینتھ کو بولسٹر کیا ہے وداؤٹ فائرنگ اے شاٹ. بالکل اور چوتھی بات یہ ہے کہ جو جی سی سی اسٹیٹس ہیں وہ بھی کمزور ہوئے ہیں اور ولنریبل ہو گئے ہیں, اور اب وہ ایک آلٹرنیٹیو سیکورٹی امبریلا کی تلاش میں ہے, اور اس میں جو ہے جو ہمارا اتحاد ہوا ہے سعودی عرب کے ساتھ اس کو ایکسپینڈ کر کے وہ سیکورٹی امبریلا بنانے کی سوچ و بچار جو ہو رہی ہے. اس میں یہ ہے کہ جو مڈل پاور ان دا مڈل ایسٹ ہیں جیسے کہ ترکی ہے, سعودی عرب ہے, قطر, ایجپٹ, ایران اور پھر پاکستان جو کہ اب جو ہے بہت جو ہے اس کا رول مڈل ایسٹ میں آ گیا ہوا ہے, یہ جو ہے آئندہ کی جیو پالیٹکس آف مڈل ایسٹ میں اہم رول یہ پلے کریں گے. نیکسٹ یہ ہے کہ میں نے جیسے بتایا کہ امریکہ یہ وہ لمبی جنگ افورڈ نہیں کر سکتا, جبکہ ایران جو ہے وہ لمبی جنگ افورڈ کر سکتا ہے, کیونکہ اس کی جنگ جو ہے یہ وار آف سروائیول ہے. بالکل صحیح. اور اب یہ جو کانفلکٹ ہے یہ اب ریوالو کر رہا ہے ہرموز کا, اور جس کا ایفیکٹ جو ہے ساری ورلڈ کے اوپر پڑا ہے. جو اکنامک انٹرسٹ جو ہے وہ اب جو ہے انہوں نے جیو پالیٹکس کو اوورٹیک کر لیا ہے, اور وہی آئندہ کے جو ہے سلسلے ان کو جو ہے نا وہ گورن کریں گے. بالکل صحیح. جو ٹرمپ کے اوپر ڈومیسٹک پریشر ہے, ورلڈ پریشر ہے, چائنا رشیا کا جو پریشر ہے, اور پھر یورپین یونین اور نیٹو کا جو یہ پریشر ہے, وہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس کو ٹرمپ کو وہ مجبور کر دے گا کہ وہ یہ جلد جو ہے تو وہ سیٹلمنٹ کرے اور اس سے جان چھڑائے. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ بریگیڈیئر صاحب فار یور پریشیس ٹائم. ناظرین آپ نے سنا کہ ہمارے ساتھ لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب موجود تھے, بریگیڈیئر آصف ہارون صاحب موجود تھے, عمر منظور صاحب تھے, اور ایم پی فضا میمونہ صاحبہ موجود تھیں. اور مارکہ حق میں کامیابی کا 1 سال مکمل ہونے پر شہر شہر جشن کا سماں ہے. چھوٹے بڑے شہروں میں ریلیاں, شرکا نے افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا. کراچی سے خیبر اور کشمیر سے گوادر تک مارکہ حق میں تاریخی کامیابی کا جشن پاک فوج سے بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا جا رہا ہے. آزاد کشمیر, پنجاب, سندھ, بلوچستان, خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں تقریب منعقد ہوئی, جن میں ملک کی حفاظت کے لیے ہر قربانی دینے کا عزم جو ہے اس کو دہرایا گیا. جبکہ دوسری جانب وزیر اعظم رواں ماہ چین کا دورہ کریں گے. شہباز شریف کا دورہ چین 23 سے 25 مئی کو متوقع ہے. چینی صدر اور وزیر اعظم سے ملاقاتیں طے ہیں. پاکستان اور چین کی سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ کی تقریبات میں شرکت متوقع. دونوں ممالک کے درمیان مختلف مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط کا امکان ہے. جبکہ دوسری جانب امریکہ کی جانب سے تنازع کے خاتمے کے لیے ایران کو بھیجی گئی تجاویز پر تہران کا جواب آج متوقع ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بولے ایران کی فوج ختم ہو چکی ہے, دیکھتے ہیں وہ کیا کرتا ہے. اور ایران سے متعلق مزید انہوں نے کہا کہ معاملات آگے نہ بڑھے تو دوبارہ پروجیکٹ فریڈم کی طرف جائیں گے. ناظرین اپنے ہوسٹ عمر نذیر کو اجازت دیجئے. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ پروگرام میں نئے گیسٹ کے ساتھ, نئے موقف کے ساتھ جلد ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.